अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमाए कराम का एक तबका ऐसा है कि जो कि कुरान करीम की आयात का मतलब उलट करने के लिए, अपने मसलक के मुताबिक साबित करने के लिए ज़ाती और अताई की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। हकीकत यह है कि कुरान करीम की जो आयत भी जिस तरह से कही गई है, बताई गई है, उसका मतलब वैसा ही होता है, उसका मतलब उलट नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल इस तरह से समझें कि जैसे एक यूनिवर्सिटी है, बॉयज़ ओनली, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़के स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ, टीचर्स सारे के सारे लड़के हैं। उस यूनिवर्सिटी में जब भी कोई भी ऑर्डर जारी होगा कि फ़लाँ तारीख़ को इनका एग्ज़ाम है, फ़लाँ तारीख़ को ये, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ ही के एतबार से होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हैं ही बॉयज़, लड़कियां हैं ही नहीं। इस वजह से मसलन अगर डेट शीट आती है कि एग्ज़ाम 12 तारीख़ को होगा, तो साफ मतलब है एग्ज़ाम 12 तारीख़ को ही होगा। फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी एक हुक्म जारी करती है एग्ज़ाम 12 तारीख़ को नहीं होगा, और 12 तारीख़ को कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाता, और 13 तारीख़ को यूनिवर्सिटी कहती है कि सारे के सारे फ़ेल हो, आप एग्ज़ाम देने आए नहीं। और लोग पूछें, लड़के पूछें कि आपने तो कहा था 12 तारीख़ को एग्ज़ाम नहीं, और यूनिवर्सिटी के जो कहा था वो लड़कियों के लिए था, ब्रैकेट लगा के लड़कियों का एग्ज़ाम नहीं, लड़कों का तो है, लिहाजा सारे फ़ेल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह कायनात की इस यूनिवर्सिटी में एक अकेले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का वजूद जो है वो ज़ाती है, और बाकी हर वजूद और पूरी की पूरी कायनात की हर जानदार चीज़ भी और बेजान चीज़ भी अताई है। तो इसलिए जो ऑर्डर, जो हुक्म, जो आयत भी कुरान करीम में मखलूक के एतबार से नाजिल होगी, वो ज़ाहिरी तौर है, ज़ाहिरी बात है कि वो अताई एतबार से ही होगी। ब्रैकेट्स लगा के इसका मतलब उलट पुलट करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये अक्सर किया जाता है इल्म गैब की आयात में। मसलन सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 50 में है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला आलिमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। इसका तर्जुमा है कि कह दीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, और ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट लगाई जाती है और कहा जाता है कि जो ये लिखा है कि ना मैं इल्म गैब रखता हूँ, मेरे पास इल्म गैब नहीं, तो वो ज़ाती एतबार से ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है ज़ाती, और कहा जाता है कि ये ज़ाती एतबार से है, अताई एतबार से इल्म गैब है, तो इसका मतलब उलट किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया फकत अल्लाह ही इल्म गैब जानता है, फकत अल्लाह ही इल्म गैब जानता है। कुछ लोगों ने फकत इसी आयत का प्रचार किया, फकत अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जब हमने दूसरी आयत का मुताला किया, अल्लाह फरमाता है अंबिया जानते हैं, तो पता चला ज़ाती इल्म गैब अल्लाह का है, अताई इल्म गैब अंबिया का है, कुरान के वाली का है, मदीने वाले का है। इस एक ही जुमले में तसलसल के साथ 3 बातों का ज़िक्र है। अल्लाह के ख़ज़ानों का मैं मालिक नहीं हूँ, इल्म गैब नहीं रखता, और मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ। अगर आपने ब्रैकेट लगानी है तो इन तीनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगेगी, और तीनों का मतलब उलट करना पड़ेगा फिर, और उसका मतलब इस तरह निकलेगा कि अल्लाह के ख़ज़ाना भी मेरे पास हैं, इल्म गैब भी मैं रखता हूँ, और मैं फ़रिश्ता भी हूँ। तो कुरान करीम में तो साफ साफ है कि कुल इन्नमा बशर, कि मैं बशर हूँ, कह दीजिए कि मैं बशर हूँ। तो ये तो सारे के सारे मानते हैं कि बशर, आप सल्लम जो हैं वो बशर हैं, फ़रिश्ते के जिन्स में से नहीं हैं। तो मतलब उलट करने से कुरान की मुतअद्दिद आयात का मतलब ही गलत हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। कुरान करीम की आयत का मतलब ब्रैकेट लगा के ज़ाती का उलट नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल सूरह नंबर 36 सूरह यासीन आयत नंबर 67 में है कि हमने आपको शेर गोई नहीं सिखाई, और ना ये आपके शायान शान है। तो अगर यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया जाए, ये उलमाए सू जिस तरह ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगा दी जाए मतलब उलट करने के लिए कि ये तो ज़ाती एतबार से क्या कहा गया है, अताई एतबार से तो आप सल्लम को शायरी आती है, शेर कोई आती है, ज़ाती तौर पे नहीं आती।
अताई तौर पे तो आती है, और ना ही आपके शायान शान है, तो ज़ाती तौर पे नहीं, अताई तौर पे तो है, चलो मतलब उलट कर दो। ये इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह अगर आप करेंगे तो इस्लाम से ही खारिज होना पड़ेगा, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का का ही काम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस तरह के लगाएं बहतान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जादूगर हैं, शायर हैं। तो अल्लाह ने कैटेगोरिकल नफ़ी कर दी। यहाँ भी कैटेगोरिकल सूरह अनआम की आयत नंबर 50 में नफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मैं इल्म गैब नहीं रखता। एक दूसरी जगह जहाँ पे मतलब अताई और ज़ाती का इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम कहते हैं कि औलियाए कराम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफ़ात हैं, अस्समी अल बसीर के दूर व नज़दीक से देखने वाला, दूर व नज़दीक से सुनने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, तो आप इनको अस्समी और अल बसीर मत बनाएं। अल्लाह ताला दूर व नज़दीक से देखता है, सुनता है, बस और कोई नहीं। तो ये कहते हैं ज़ाती तौर पे नहीं देख सकते औलियाए कराम जो हज़ार साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। मगर अताई तौर पे जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर अता कर दे अपनी ये ऐसी सिफ़ात, अस्समी बना दे, अल बसीर बना दे, तो आपको क्या तकलीफ़ है? वो अताई तौर पे से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसमें शिरक नहीं होगा। एक करामत सुनाए गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, गौसे पाक का कौल मुबारक है, फरमाते हैं मैं पूरी कायनात को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर अताई तौर पे माना जाए तो क्या शिरक होगा कि नहीं होगा। सूरह इखलास आखिरी आयत है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। और यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाई जाए कि और कोई उसका हमसर नहीं, तो ज़ाती तौर पे हमसर नहीं, अताई तौर पे तो हम अल्लाह ताला के नौज़ बिल्लाह हमसर हैं। तो अगर इस तरह का अकीदा रखा जाए, ज़ाती अताई की ब्रैकेट लगा के, और ये अकीदा रखा जाए कि हमसर मानते हैं औरों को भी मगर अताई लिहाज से, तो ये तो शिरक नहीं होगा क्योंकि अताई लिहाज से मान रहे हैं। बिल्कुल ये शिरक होगा। बेशक अताई लगाएं या जो मर्ज़ी आपके आता है वो लगा दें, जो मर्ज़ी, शिरक शिरक ही लगेगा। कोई एक लफ्ज़ लगाने से शिरक ख़त्म नहीं हो जाता। इसकी एक और मिसाल ले लें कि सूरह माइदा आयत नंबर 72, उसमें ईसाइयों के बारे में कहा गया है कि बेशक ये काफिर हैं जो ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो ईसाइयों से अगर आप बात करें तो वो तो आपको साफ साफ कह देंगे कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में बाकी जो भी मानते हैं वो अताई तौर पे मानते हैं, अताई तौर पे बेटे हैं, अताई तौर पे ट्रिनिटी हैं, फादर, होली गोस्ट, सन, अताई तौर पे सब कुछ मानते हैं। तो क्या अताई तौर पे मानने से शिरक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, इसमें कोई तहरीफ़ नहीं कर सकता। मगर जिस तरह की पिछली कौमें तहरीफ़ कर दिया करती थी, अब कोई नहीं कर सकेगा। मगर पिछली कौमें जिस तरह मतलब उलट कर देती थी, आजकल कुरान करीम की आयत बताकर तो ज़ाती अताई की ब्रैकेट लगाकर तो मतलब उलट करने की कोशिश की जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि कुरान करीम में जो भी आयत है जिस तरह लिखी हुई है आपने उसी पर उसी तरह ईमान लाना है, उसी तरह यकीन रखना है, बग़ैर उसका मतलब उलट किए हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस टॉपिक में जो मसला डिस्कस किया गया है वो है इल्म गैब। ये मेरे पिछले क्लिप का सीक्वल है। मेरा पिछला क्लिप था ज़ाती और अताई। इल्म गैब में दो मेन पॉइंट्स हैं। एक वो पॉइंट है जिसमें पूरी उम्मत में किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और दूसरा पॉइंट है वो कन्फ्यूजन वाला है जो इसमें हल किया जाएगा। जिसमें कन्फ्यूजन नहीं है वो ये है कि नबी कहते किसको हैं। नबी उसे कहते हैं कि जो अल्लाह से गैब की ख़बरें ले, अल्लाह ताला जिस पे गैब की ख़बरें भेजे और वो गैब की ख़बरें उम्मत को बताएं। गैब की ख़बरें बताने वालों को यानी कि अल्लाह का पैगाम उम्मत तक पहुंचाना, पैगंबर नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की ख़बरें उम्मत को बताए। यहाँ तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी आलिमुल गैब होता है और उसे इल्म गैब होता है कि नहीं होता।
یہ ہے اس امت کا مسئلہ جس نے اس امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، آئیے مسئلے کو حل کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں کہ ما غاب للناس، یعنی کہ جو چیز پوری کی پوری انسانیت سے چھپی ہوئی ہو اور اسے ہم حواس خمسہ سے یا عقل کے ذریعے سے یا سائنسی تجربات کی وجہ سے اس تک نہ پہنچا جا سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آپ کو میں اسکرین پہ کچھ آیات دکھانے لے کے جا رہا ہوں، غیب سے متعلق ہیں ساری کی ساری آیات۔ اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان آیات کو آپ نے خود چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میں ابھی آپ کو ایک ٹرمینالوجی اور ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو کنفرم کرنا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں غیب سے متعلق بات آئے گی تو اگر غیب کے ساتھ علم کا لفظ بھی آیا اس آیت میں، علم، عالم الغیب، علم غیب، اگر یہ غیب اور علم اکٹھے آ گئے ایک آیت میں تو اس میں آپ خود یہ بھی چیک کیجئے گا ساری کی سارے آیات میں کہ پھر پوری کی پوری انسانیت کی انبیاء سمیت نفی کی گئی ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے اور صرف اللہ کے لیے اس کو مخصوص کیا گیا ہے کہ ایک اللہ ہی کو ہے۔ غیب اور علم یہ دونوں اگر ایک ساتھ آئیں، اور جب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آئیں گے، جب صرف علم آئے گا یا پھر اس آیت میں صرف غیب کا لفظ آئے گا تو اس میں پھر امت میں انبیاء علیہ السلام کو دینے کے لیے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جب انبیاء کو غیب کی باتیں بتانے کے لیے یہ لفظ غیب استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گا کہ غیب کے ساتھ یطلعکم علی الغیب یا انباء الغیب یا یظہر علی الغیب، یعنی کہ یطلعکم غیب کی اطلاع دی، غیب کی باتوں میں سے کچھ باتوں کی اطلاع دی، انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے کچھ باتوں کی خبر دی، یظہر علی الغیب یعنی کہ غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں انبیاء پر ظاہر کی گئی ان کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چند آیات قرآن پاک کی روشنی میں۔ پہلے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں غیب کو دیا گیا ہے، انبیاء کرام کو غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، اس سے متعلق آیات۔ تو آپ یہ دیکھیے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44، اس میں لفظ آیا ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں، وحی کے ذریعے اس میں دینے کی بات ہے۔ آپ دوسری آیت دیکھیے آیت نمبر 179 اسی سورہ میں، سورہ نمبر 3 میں، یہ بھی غیب رسولوں کو دینے کی جب بات کی گئی ہے تو لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ غیب کی باتوں کی اطلاع۔ تیسری آیت آپ دیکھیے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 20 میں صرف غیب کا لفظ ہے۔ جب صرف غیب کا لفظ ہو تو یہ دینے میں، غیب کی باتیں بتانے میں استعمال ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مرضی سے جب چاہیں غیب کی کوئی بات بتائیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ سورہ 11 آیت نمبر 49، اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ انباء الغیب یعنی کہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں، یہ باتیں تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی۔ تو غیب کی باتیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، کچھ غیب کی کچھ باتیں، اس میں لفظ انباء الغیب ہے۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 102، پھر انباء الغیب کا لفظ اس میں دیکھیے آپ کہ یہ واقعہ غیب کی خبروں کا حصہ ہے جو ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو غیب کی باتیں وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں۔ سورہ 81 آیت نمبر 24، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اس میں صرف اور صرف غیب کا لفظ آیا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں تو یہ پھر چھپا کے نہیں رکھتے اپنے پاس، ورنہ پھر تو بخل لازم آ جائے گا، وہ امت کو بتا دیتے ہیں۔ اور اب ہم وہ آیات دیکھیں گے کہ جس میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے غیب کو۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ غیب کا لفظ بھی ہوگا اور علم کا لفظ بھی ہوگا۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے
سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، اس میں آپ دیکھیے کہ غیب کا لفظ بھی آیت میں موجود ہے اور ساتھ علم کا لفظ بھی ہے کہ اسی کے پاس، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دونوں اکٹھے آئیں گے، پوری مخلوق کی نفی ہو جائے گی۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، یعنی کہ میں غیب کا علم مجھے نہیں، دونوں لفظ اکٹھے ہیں، عالم الغیب۔ اگلی آیت سورہ 9 آیت نمبر 78، علام الغیوب، تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اللہ ہی ہے، اسی کو ساری باتوں کا علم ہے۔ علم کے ساتھ غیب آیا، پوری کی پوری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے، اللہ ہی کے ساتھ اس کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 50، آپ فرما دیجئے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے غیب نہیں جانتے، جو کوئی بھی ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، جو کوئی بھی ہیں آسمانوں اور زمینوں میں غیب نہیں جانتے اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ علم اور غیب دونوں آئے ہیں تو لا یعلم، اس میں پوری کائنات میں ہر چیز کی نفی ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی۔ سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14، اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ آپ دیکھیں یعلمون الغیب، علم کا لفظ اور غیب کا اکٹھا آیا ہے تو مخلوق کی پھر نفی ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت سورہ نمبر 34 آیت نمبر 48، علام الغیوب کا لفظ آیا ہے غیب کے ساتھ علم کا، کہہ دیجئے میرا رب جو نازل فرماتا ہے وہ میرا رب حق نازل فرماتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ ہر غیب کے جاننے والے کو عالم الغیب یعنی کہ علام الغیوب یا عالم الغیب کہتے ہیں۔ سورہ نمبر 53 آیت نمبر 34، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ یہ مخلوق کے لیے نفی کی گئی ہے، علم الغیب اللہ ہی کے لیے خاص۔ تو اس کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کیا سیکھا۔ علم اور غیب کے ساتھ جب آئے گا لفظ تو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ تمام مخلوق کی اس میں نفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کی ایک ایک چیز، ہر بات، کائنات کے ہر ذرے، اور اس کے علاوہ ما کان و ما یکون، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو آئندہ ہوگا، ہر چیز کا کمپلیٹ علم کو علم غیب کہتے ہیں اور اس کے جاننے والے کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ ایزی مثال سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کو یعنی کہ طبیب، اس کو علم ڈاکٹری ہوتا ہے، علم طب ہوتا ہے، تبھی وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پورے ملک میں کہیں بھی کسی کو بھی کوئی ڈاکٹری سے متعلق بات پتہ ہو سکتی ہے، مثلا پیراسیٹامول سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب کیا آپ پورے ملک میں ہر انسان کو آپ کہیں گے کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے؟ کیونکہ اس کو ڈاکٹری سے متعلق، طب سے متعلق کسی بات کا علم ہے نہیں۔ اس کو کہیں گے کہ یطلعکم علی الطب کہہ لیں، آپ اس کو انباء الطب کہہ لیں، آپ اس کو یظہر علی الطب کہہ لیں کہ اس پہ کوئی ڈاکٹری سے متعلق کوئی بات ظاہر کی گئی ہے، اس پہ کسی نے اس کو بتایا ہے، کوئی اطلاع اس کو دی گئی ہے، کوئی خبر اس کو دی گئی ہے، مگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہی ہے جس نے پورا کا پورا کورس کیا ہے، وہی طبیب ہے، وہی طب ہے۔ تو بات بالکل ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کی طرح کہ جو کہ اپنے انبیاء کی تعلیمات اور اپنی کتابوں کو مطلب الٹ کر دیا کرتے تھے، ذاتی اور عطائی لگا کے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا مطلب الٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پچھلا کلپ دیکھ لیجئے، ذاتی عطائی، جس طرح جو آیت نازل کی گئی ہے اسی کو آپ نے اسی طرح ماننا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں نازل کیا ہے اس آیت کو۔ اور اگلے کلپ میں جو اس آخری سیکول ہوگا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ علم غیب کے ٹاپک کے مسئلے کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے جو امت میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور جو اس کے اثرات امت پر منعقد ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح اس کے فہم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم غیب سیریز کا تیسرا پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ تھا ذاتی اور عطائی، دوسرا پارٹ تھا علم غیب، اور تیسرے پارٹ کا نام ہے
علم غیب نہ سمجھنے کے مسئلہ علم غیب نہ سمجھنے کے نقصانات۔ جب یہ بات اور یہ عقیدہ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن نے کبھی بھی لفظ علم غیب اور عالم الغیب نہیں استعمال کیا، بلکہ ان کے لیے یہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے علم غیب میں سے ان کو کچھ باتوں کی اطلاع کی، یطلعکم علی الغیب، کچھ باتوں کی خبر دی، انباء الغیب، اور کچھ باتوں کو ظاہر کیا، یظہر علی الغیب۔ تو کمپلیٹ اور مکمل علم جو ہے علم غیب کہلاتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو جب یہ آیات مولانا احمد رضا خان کی سمجھ میں نہ آئی تو مولانا احمد رضا خان نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا غلطی سے کہ انبیاء بھی جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے اور وہ عالم الغیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے اور منوانے کے لیے مولانا احمد رضا خان نے ایک اصطلاح استعمال کی جسے کہتے ہیں ما کان و ما یکون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ماضی میں، جو کچھ ہو رہا ہے حال میں، اور جو کچھ ہوگا مستقبل میں، ماضی کی ہر بات اور تمام علوم، حال کی بھی اور مستقبل کی بھی، ہر چیز کا مکمل علم، ایک ایک ذرے کا کائنات کا اور ایک ایک چپے کا، اور تمام علوم کا علم، یہ ہے مطلب ما کان و ما یکون کا۔ تو مولانا احمد رضا خان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ اس عقیدے کی نفی اور اس عقیدے کی دھجیاں تو قرآن کریم نے بکھیر کے رکھتی ہیں۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین اور آیت نمبر 69 اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ آپ کی شایان شان ہے۔ تو ما کان و ما یکون کی نفی تو اس ایک آیت سے ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی جو آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اور کوئی اس کے برابر نہیں، اور کوئی اللہ کے برابر نہیں، اس میں علم کی برابری یا کسی بھی چیز کی برابری کی نفی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے اللہ کے برابر نہیں، یعنی کہ علم میں بھی ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، ہر چیز کا علم اگر اللہ کو ہے تو اللہ کے علاوہ اس علم میں کسی اور کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علم کے برابر کسی اور کا بھی علم ہے، صاف صاف بات ہے کہ یہ تو ایک شرک ہے۔ اور دوسرا جو خطرناک نتیجہ نکلتا ہے ما کان و ما یکون کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنے کا، اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی ہے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ آپ پڑھ لیجئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 69، اس میں وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کیوں نہیں سکھائی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس لیے کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور وہ اس کو شان بڑھانے اور شان بتانے کے لیے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ شان کے خلاف ہے۔ اور یہ والا ما کان و ما یکون کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنے سے اور بھی طرح کی کئی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے جو منافقین تھے یہود وغیرہ، وہ ایک بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ قاری حضرات جو حافظ قرآن ہے وہ دے دیجیے تاکہ وہ ہمیں علم سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 حافظ جو ہے وہ ان کے ساتھ روانہ کیے، جو انہوں نے آگے جا کے راستے میں شہید کر دیے۔ تو ما کان و ما یکون کا عقیدہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا جائے کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ جو چلاکی سے لے کے جا رہے ہیں اور جا کے شہید کر دیں گے، تو اس میں تو پھر اس اقدام قتل میں اس قتل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شریک ہو گئے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ عقیدہ رکھنے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا عورت نے، یہودی عورت نے کھانے پہ بلایا اور اس زہر آلود کھانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ایک لقمہ کھایا اور صحابی نے بھی کھایا اور صحابی تو شہید ہو گئے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا اور اس بات کا پتہ تھا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، تو پھر تو
یہ سیدھی سیدھی صاف صاف خودکشی ہو گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا یہ بالکل بالکل آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ گستاخی رسول میں آتا ہے. تو اس لیے ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. جب کوئی عقیدہ قرآن کی آیت میں یا حدیث کی روشنی میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہو، جیسے کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 50 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں. اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جب بھی کوئی کلیئر کٹ قرآن کی آیت موجود ہو یا کوئی حدیث موجود ہو اور عقیدہ اس کے خلاف بنوانا ہو لوگوں کا، تو اس کے لیے یہ کام ایک طریقہ واردات جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بتایا کہ میں بھی نبی ہوں نعوذ باللہ اور مجھے بھی نبی مانو، تو صاف صاف حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو کیسے اس حدیث کو سارے کے سارے مسلمان مانتے بھی ہیں، تو کیسے منوایا جائے کہ میں بھی نبی ہوں؟ کیسے؟ اس کا یہ طریقہ استعمال کیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہے کہ میرے نبی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشریحی نبی، ایک غیر تشریحی نبی، ایک حقیقی نبی، ایک مجازی نبی. تو یہاں جو نفی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ تشریحی نبی کی نفی ہے. غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے، حقیقی نبی کی نفی ہے وہ نہیں آ سکتا. مجازی نبی آ سکتا ہے. تو میں غیر تشریحی نبی ہوں، میں مجازی نبی ہوں، میں عطائی نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتم النبیین ہیں ان کے پاس مہر ہے، وہ مہر مجھ پہ لگائی ہے، عطائی نبی ہوں. یہ طریقہ واردات جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ کسی حد تک چل گیا اور بہت سارے لوگوں جو ہے وہ مرزائی بن گئے. یہی والا طریقہ واردات استعمال کیا گیا ہے، مولانا احمد رضا خان نے بھی استعمال کیا، جبکہ صاف صاف آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سورہ انعام سورہ ورس نمبر 50 کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں، میں علم غیب نہیں جانتا. تو اس کا الٹ عقیدہ کیسے بنوایا جائے؟ مولانا احمد رضا خان نے وہی طریقہ استعمال کیا جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے استعمال کیا تھا کہ یہ ذاتی علم کی نفی ہے کہ میں ذاتی طور پہ عالم الغیب نہیں ہوں، ہاں میں عطائی طور پہ عالم الغیب ہوں. بالکل مرزا غلام احمد قادیانی والا طریقہ واردات استعمال کیا اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو یہاں پہ کنفیوز ہو گئے اور اس کو مان لیا اور عالم الغیب مان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح سے مسلک احمد رضا وجود میں آ گیا. اب اس بات کا ثبوت کہ سب سے پہلے یہ بتانا کہ ذاتی اور عطائی کا لگا کے تو قرآن مجید کی آیتوں کا الٹ جو ہے عقیدہ قوم کا بنوانا، یا آپ انہی کے جید عالم جو ہیں مولانا ثاقب رضا شامی جو ہیں، ان کا یہ کلپ دیکھیے اور آپ یہ خود بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو ذاتی اور عطائی لگا کے کس نے حل کیا؟ مولانا احمد رضا خان نے. کلپ ملاحظہ کیجیے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ دودھ کا رنگ سفید ہے، پھر وہی شخص کہے کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے. تو بظاہر کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے، بظاہر اس میں جھوٹ نظر آ رہا کہ اللہ کے کلام میں کنٹرڈکشن ہے. ہم کہتے کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور اس کنٹرڈکشن کے ازالے کے لیے تمہیں بریلی کا سفر اختیار کرنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا. مجھ سے پوچھا دودھ کا رنگ کیا ہے، تو اس نے اس میں سرخ شربت ڈالا تھا. تو میں نے کہا ہاں ذاتی رنگ تو فقط سفید ہے، عطائی رنگ سرخ ہو جاتا ہے. تعارض ختم، کنٹرڈکشن ختم. انہوں نے بتایا جھوٹ نہیں بول رہے، ان کے کلام میں کوئی تعارض نہیں. اللہ نے فرمایا فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے. کچھ لوگوں نے فقط اسی آیت کا پرچار کیا، فقط اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب ہم نے دوسری آیات کا مطالعہ کیا، اللہ فرماتا ہے انبیاء جانتے ہیں، تو پتا چلا ذاتی علم غیب اللہ کا ہے، عطائی علم غیب انبیاء کا ہے، کونین کے والی کا ہے، مدینے والے کا ہے. لیکن یہ وضاحت، یہ تشریح ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تشریح ہمیں اہل سنت سے ملتی ہے.
کے بعد مولانا احمد رضا خان کا جو اگلا مشن تھا وہ یہ تھا کہ اس عقیدے کو، شرکیہ عقیدے کو امت میں بھی پھیلا دیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا کہ سورہ رحمان، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 4، علمہ البیان، جس کا مطلب ہے بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ یہ باقی لوگوں کے آپ ترجمے خود پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کیا ترجمہ کیا گیا۔ مولانا احمد رضا خان نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا۔ اب یہ ترجمہ 1400 سال میں آج تک کسی بھی زمین کے اوپر بسنے والے شخص نے نہیں کیا سوائے مولانا احمد رضا خان نے۔ پھر یہ عقیدہ تفسیر میں کہیں لکھ دیتے تو چلو، ڈائریکٹ ترجمے کے اندر لکھ دینا، توبہ استغفار نعوذ باللہ، شرکی عقیدہ۔ اس کے بعد اب اگلا مشن کہ قرآن کے ترجمے میں ڈال دیا، اب اس کو لوگوں تک کیسے پھیلایا جائے۔ تو آپ خود یہ 2 کلپ ملاحظہ کیجئے، ایک ثاقب رضا مصطفی کا اور ایک ثاقب رضا شامی کا، کہ دیکھیں وہ اس عقیدہ ما کان و ما یکون یعنی کہ کلی علم کے بارے میں یہ کس طرح امت میں پھیلا رہے ہیں۔ کلپ ملاحظہ کیجئے۔ فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے۔ اور پھر محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لے نور تعلم محبوب، ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا، یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا، ماضی کے تمام علوم دے دیے، حال کے تمام علوم دے دیے، مستقبل کے تمام علوم دے دیے، اللہ نے مستقبل کا علم دیا، آج تک کا ہر چیز کا علم دیا، نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا۔